ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन आपका पसंदीदा प्रोग्राम नूर हयात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम से हमने मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान का तफसीरी मुतालिया शुरू किया था और पिछले प्रोग्राम ही में हमने उनके इंजीली बयान की पहली 5 आयात को, यानी पहले बाब की पहली 5 आयात को देखा था और हमने ये देखा था कि अपनी इंजीली बयान के शुरू ही में वो हमें कलाम से मुतारिफ करवाते हैं। कलाम, कलमा, लोगोस, और उस लोगोस के बारे में, उस कलाम के बारे में उन्होंने हमें चंद बातें इब्तिदाई 5 आयात में बताईं जिनका इहाता करना ज़रूरी है। हमने देखा था कि इब्तिदा में कलाम था, यानी कलाम जिसका जिक्र मुक़द्दस यूहन्ना कर रहे हैं अज़ली है। हमने ये भी देखा कि कलाम खुदा के साथ था, यानी वो खुदा की ज़ात के साथ बराबरी की सतह पर था। इसका ये मतलब है कि कलाम या लोगोस खुदा के बराबर था। और फिर हमने ये देखा कि कलाम खुदा था। चूंकि वो अज़ली है, वो खुदा के बराबर है, इसलिए वो खुदा है क्योंकि वो अपनी ज़ात में अलूहियत रखता है। इसके बाद यूहन्ना ने हमें ये बताया कि कलाम चूंकि खल्क नहीं हुआ, वो इब्तिदा से, अज़ल से मौजूद था, इसलिए वो खालिक है और तमाम पैदा की हुई चीज़ें उसी के वसीले से पैदा की गईं। वो मखलूक नहीं है बल्कि खालिक है। और फिर हमने ये भी देखा कि वो अपने अंदर जिंदगी रखता है और ये मेरी और आपकी जिंदगी यानी बायोस नहीं है बल्कि ये ज़ोए है, हमेशा की जिंदगी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। इस मकाम पर हमने अपने पिछले प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर किया था। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपकी खिदमत में पढ़ना चाहूँगा मुक़द्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 13वीं आयत तक। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना तो खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। ये खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। इसका पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए मुबारक हो। आमीन। दोस्तों, पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि कलमा या लोगोस या कलाम की शख्सियत क्या है, उसका जौहर क्या है, वो अपनी ज़ात में कैसा है, वो अपने अंदर कौन कौन सी सिफात रखता है। आज हम देखेंगे कि दुनिया के लिए उसका इजहार किस सूरत में हुआ, वो कैसे इस दुनिया के सामने पेश किया गया। आज की पढ़ी गई आयात के हवाले से मैं आपके सामने 2 बातें रखना चाहूँगा। पहली बात, उसका गवाह या उसकी गवाही, यानी कलाम का गवाह या कलाम की गवाही, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसका काम क्या था। तो 2 चीज़ें हैं, पहली गवाही और दूसरा उसका काम। दोबारा इन आयात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। यहाँ पर हमें एक और शख्सियत से मुतारिफ कराया जा रहा है, यानी यूहन्ना। एक आदमी यूहन्ना नाम
آ موجود ہوا۔ یہ اس انجیل کے مصنف کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ یوحنا اصطباغی کا ذکر ہو رہا ہے، عرف عام میں جنہیں یوحنا بپتسمہ دینے والا کہا جاتا ہے۔ یوحنا آ موجود ہوئے اور وہ صرف اور صرف ایک کام کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ ان کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود تو نور نہ تھے، بلکہ نور کی گواہی دینے آئے تھے۔ ان کے بارے میں جو چند باتیں ہمیں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں، ان میں ان کا نام ہے، اس کے بعد وہ کہاں سے آئے تھے، اور یہاں لکھا ہے کہ جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ وہ ایک انسان تھے اور خدا کی طرف سے ایک خاص مقصد پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، اور اس انجیلی بیان کا مصنف یوحنا ان کو خدا کے نبی کے طور پر متعارف کراتا ہے۔ عہد عتیق میں جتنے بھی نبی ہو گزرے ہیں، ان کا تعارف انہی الفاظ میں کرایا گیا کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ اور جو لفظ ہے رسول، اس کا مطلب ہے بھیجا ہوا، خدا کی طرف سے بھیجا ہوا۔ یوحنا اصطباغی خدا تعالیٰ کے رسول تھے، وہ ان کے نبی تھے، اور ان کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک خاص کام یا ایک خاص مشن کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے۔ ان کا کام تھا کہ وہ نور کی گواہی دیں۔ نور کے بارے میں ہم پچھلے پروگرام میں جان چکے ہیں کہ یہ نور خدا کا کلام ہے، یہ کلمہ ہے، یہ لوگوس ہے جو دنیا میں آنے کو تھا۔ یوحنا اصطباغی خود تو نور نہ تھے، لیکن وہ نور کی گواہی دینے کے لیے آئے تھے۔ وہ اس لیے بھیجے گئے تھے کہ وہ نور کے لیے راہ ہموار کر سکیں، وہ اس کلام کے لیے جو ابھی تک خدا کے ساتھ تھا اور خدا کے برابر تھا، جب وہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آئے تو اس کے لیے راہ تیار کر سکیں، اس کو دنیا سے متعارف کروا سکیں۔ خداوند یسوع مسیح اسی انجیلی بیان میں آگے چل کر ان کو ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ کہتے ہیں۔ چراغ کی روشنی مستعار ہوتی ہے، اس میں خود کوئی روشنی نہیں ہوتی، جب تک اس کے اندر رکھی ہوئی باتی جلے نہ، وہ روشنی نہیں پھیلا سکتا۔ اسی طرح یوحنا اصطباغی کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں اپنی کوئی روشنی نہ تھی۔ جو روشنی، جو نور دنیا کو منور کرنے کے لیے آنے والا تھا، وہ اس کی گواہی دینے کے لیے آئے تھے۔ وہ گواہ تھے اور یہی ان کا کام تھا۔ اور دوستو، ذرا سوچیں، کیا یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے؟ وہاں تو نور دنیا میں آنے کو تھا، جس کے لیے گواہ پہلے سے بھیج دیا گیا۔ اب تو وہ نور دنیا میں آ چکا ہے، بلکہ آج سے 2000 سال پہلے وہ نور اس دنیا سے ہو گزرا، اور آج میں اور آپ یوحنا اصطباغی کی طرح اس نور کی گواہی دینے پر مامور ہیں۔ جو یوحنا اصطباغی کا مشن تھا، جو ان کا کام تھا، وہی آج میرا اور آپ کا کام بھی ہے۔ ہم خود تو نور نہیں ہیں، ہمیں تو اس ازلی اور ابدی نور نے منور کیا ہے، ہماری زندگیوں کو روشن کیا ہے۔ آج میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نور کی گواہی اس تاریک دنیا میں پھیلا سکیں۔ لہٰذا اس کلمے کا، اس کلام کا، اس لوگوس کا اظہار اس دنیا میں یوحنا اصطباغی کے وسیلے سے ہوا، اور آج میرے اور آپ کے وسیلے سے ہو رہا ہے، اور اس کی دوسری آمد تک جاری رہے گا۔ یہاں لکھا ہے، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، دنیا میں آنے کو تھا۔ یہ وہ نور ہے جو تنویر بخشتا ہے، جو زندگیوں کو، جو ذہنوں کو روشن کرتا ہے، جو سچائی سے آگاہ کرتا ہے۔ اور اس نور کے بارے میں جو
اپنی مجسم ہونے سے پہلے کی حیثیت میں خدا کے ساتھ موجود تھا، جو ازلی تھا، وہ نور اب دنیا میں آنے کو تھا۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ آج کے پروگرام میں ان آیات کے حوالے سے دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک، نور کی گواہی یا نور کا گواہ۔ ہم نے دیکھ لیا کہ اس نور کی گواہی دینے کے لیے یوحنا اصطباغی کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ وہ یہی خاص مقصد لے کر اس دنیا میں آئے تھے۔ اب جو دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے اس نور کا کام۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ ایک کام وہ کلمہ یا کلام اس دنیا میں آنے سے پہلے کر چکا تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ وہ دنیا کو خلق کرے، تخلیق کرے۔ یہ کام اس نے ازل میں کر دیا۔ لیکن کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ جس کے وسیلے سے ہم پیدا کیے گئے، ہم نے پڑھا کہ وہ نور ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، لیکن جب وہ نور اس دنیا میں آیا تو لکھا ہے کہ دنیا نے اس کو قبول نہ کیا۔ ایسا کیوں ہے؟ ابلیس کے وسیلے سے گناہ اس دنیا میں در آیا۔ اس نے انسانی زندگی کو تہہ و بالا کر دیا، تباہ کر دیا۔ وہ انسان جو خدا کے ساتھ رفاقت میں رہتا تھا، جو خدا کے نور میں رہا کرتا تھا، وہ نور بدر کر دیا گیا۔ اس کو خدا سے جدا ہونا پڑا۔ اور چونکہ گناہ تاریکی کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس دنیا نے تاریکی میں رہنا پسند کیا۔ اس دنیا نے اس نور کو رد کرنا پسند کیا، اس نور کو قبول نہ کرنا پسند کیا۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ حالانکہ وہ سب کو تنویر بخشنے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، وہ سب کو منور کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، لیکن دنیا جو کہ ابلیس کے قبضہ میں ہے، اس نے تاریکی میں رہنے کو پسند کیا اور نور کو رد کر دیا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ دوستو، جیسے جیسے ہم اس انجیلی بیان میں آگے بڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس نور کا اظہار، اس کلمے کا اظہار بنی اسرائیل پر کیسے ہوا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل نے اس کو رد کیا، اس کی مخالفت کی، حتیٰ کہ اس حد تک مخالفت کی کہ اس کو صلیب پر چڑھا دیا۔ بنی اسرائیل خدا کی چنی ہوئی قوم تھی۔ بنی اسرائیل کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ ابراہیم کی اولاد تھے۔ ان کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ خدا تعالیٰ نے خود موسیٰ کے وسیلے سے ان کو شریعت عطا کی تھی، اور خدا تعالیٰ نے ان وعدوں کی بموجب جو اس نے ابراہیم سے، اسحاق سے اور یعقوب سے کیے، اپنے نور کو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس ہی بھیجا۔ لیکن لکھا ہے وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اس کلمے کا، اس کلام کا، اس لوگوس کا یہ کام تھا کہ وہ ہر ایک آدمی کو منور کرے، ہر ایک آدمی کو روشنی عطا کرے، نور عطا کرے، ان کو تنویر عطا کرے، تاکہ وہ کھرے اور کھوٹے میں، سچ میں اور جھوٹ میں تمیز کرنے کے قابل ہو سکیں۔ لیکن انہوں نے تاریکی میں رہنا پسند کیا، حتیٰ کہ اس کے اپنوں نے، لکھا ہے وہ اپنے گھر میں آیا، کیونکہ وہ نور بنی اسرائیل ہی میں وجود لے کر آیا تھا، لیکن وہاں پر بھی اس کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، رد کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن سب ایسے نہیں تھے، کچھ نے اسے قبول کیا، اور ان کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا
اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! وہ جو خدا کی فرزندیت سے نکالے گئے تھے، گناہ کے وسیلے سے، ابلیس کے سبب سے، جو خدا کی فرزندیت کھو بیٹھے تھے، جو خدا کی حضوری اور معموری کھو بیٹھے تھے، جن کو کہ عدن سے خدا کی حضوری اور معموری سے نکال دیا گیا تھا، ان کو دوبارہ وہ خدا کی حضوری میں لے کر آ جائے۔ یہ اس کلمے کا اعجاز تھا، یہ اس نور کا اعجاز تھا جو وہ کلمہ اپنے اندر رکھتا تھا۔ اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ انسان نے گناہ کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کھو دی تھی، موت اس کی زندگی میں راج کرنے لگی تھی، اور ہم نے پڑھا کہ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ وہ زندگی دینے کے لیے آیا تھا، وہ ہمیں خدا کے فرزند بنانے کے لیے آیا تھا، لیکن شرط کیا تھی؟ کہ اس کو قبول کیا جائے۔ دنیا نے اس کو رد کر دیا، اس کے اپنوں نے اسے رد کر دیا، لیکن اسی دنیا میں سے اور اس کے اپنوں میں سے لکھا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ اور یہ میری اور آپ کی مرضی سے نہیں ہوا، یہ انسان کی مرضی سے نہیں ہوا، یہ خدا تعالیٰ کے رحم سے اور اس کے فضل سے ہوا۔ خدا نے اپنی پروردگاری سے یہ سب کچھ مہیا کیا، یعنی مجھے اور آپ کو اپنی فرزندیت میں قبول کرنے کے لیے خدا نے پہل کی۔ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، کیونکہ یوحنا رسول ہمیں بتاتے ہیں وہ نہ خون سے، نہ جسم سے، نہ انسان کے ارادے سے پیدا ہوئے۔ اس میں انسان کا سراسر کوئی دخل نہیں ہے۔ لکھا ہے وہ نہ خون سے، یعنی یہ کوئی جتی پشتی چلنے والی چیز نہیں ہے کہ میرے باپ دادا خدا کے فرزند تھے تو میں بھی خدا کا فرزند کہلاؤں گا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے شخصی طور پر اس نور کو اپنی زندگی میں لینا ہے، اس کو اپنی زندگی میں قبول کرنا ہے، تاکہ میں بھی خدا کا فرزند کہلاؤں۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کی، God has children but no grandchildren۔ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں تو ہیں، لیکن اس کے کوئی پوتے پوتیاں نہیں ہیں۔ میرے ماں باپ کا ایمان مجھے نہیں بچا سکتا، مجھے خود اس نور کو اپنی زندگی میں قبول کرنا ہے۔ تو اس میں خون کا کوئی دخل نہیں، اس میں جسم کی خواہش کا بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دو انسان آپس میں مل کر سوچیں کہ انہوں نے اولاد پیدا کرنی ہے اور ان کے ملاپ سے اولاد پیدا ہو جائے۔ یہ ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں، میں اور آپ ہم سب اپنے ماں باپ کے جسم کی خواہش یا ان کے ارادہ سے کہ انہوں نے ایک نئی نسل پیدا کرنی ہے اس دنیا میں آئے، لیکن وہ جسمانی پیدائش تھی۔ یہاں پر یوحنا جسمانی پیدائش کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ روحانی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہ تو یہ حق نسل در نسل چلتا ہے، نہ ہی یہ انسانوں کے جسم کی خواہش سے ہمیں ملتا ہے، اور نہ ہی یہ انسان کے ارادہ کرنے سے ہمیں ملتا ہے۔ یعنی وہ انسانی خواہش کو، انسانی ارادہ کو، پشتینی برکت کو بالکل ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کی فرزندیت میں آنے کا حق ہمیں صرف اور صرف خدا کے فضل سے اور اس کے رحم سے ملتا ہے۔ یہ خدا کا فضل تھا جس نے ایک وسیلہ فراہم کر دیا۔ اس نے اپنے کلام کو، کلمے کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ وہ لوگوس جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا بلکہ خود خدا تھا، اس دنیا میں آ گیا۔
اور وہ نور کی طرح اس دنیا میں آیا تاکہ وہ ہر ایک آدمی کو منور کر سکے۔ دوستو، آج ہم نے دو باتوں پر غور کیا۔ وہ کلام جو ازلی تھا، وہ جو خدا کے برابر تھا بلکہ خود خدا تھا، اس کی گواہی، اس کا اظہار اس دنیا میں کیسے ہوا، اور ہمیں بتایا گیا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی مشیت میں ایک شخص کو، ایک انسان کو اس دنیا میں بھیج دیا جس کا نام یوحنا تھا، اور وہ یوحنا اس لیے آیا کہ وہ اس نور کی گواہی دے۔ لکھا ہے وہ خود تو نور نہ تھا، اس کے اندر اپنی کوئی روشنی نہ تھی، اس کے اندر اپنی کوئی زندگی نہ تھی، لیکن وہ ایک خاص کام کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ نور کی گواہی دے، نور کو اس دنیا سے متعارف کروا سکے۔ اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ اس کلام کا، اس کلمے کا، اس لوگوس کا جو اپنے اندر زندگی اور جو اپنے اندر نور رکھتا تھا، اس کا کام کیا تھا۔ وہ جو کام کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ اس خلیج کو، اس دوری کو ختم کر دے جو گناہ کے وسیلے سے خدا اور انسان کے درمیان آ گئی تھی۔ وہ لوگوں کو تنویر دینے کے لیے، illumination دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، لیکن یہ دنیا جو ابلیس کے اور گناہ کے قبضہ میں تھی، اس نے اس کو قبول نہ کیا، حتیٰ کہ وہ خدا کے اپنے لوگوں بنی اسرائیل کے پاس بھیجا گیا، انہوں نے بھی اس کو رد کر دیا۔ ایک طرف ہمیں وہ اکثریت نظر آتی ہے بنی اسرائیل میں سے اور دنیا میں سے جس نے اس کو رد کر دیا، لیکن دوسری طرف ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے اس کو قبول کیا، اور جتنوں نے اس کو قبول کیا وہ دوبارہ سے خدا کی حضوری میں آ گئے، وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے جو ان سے چھن چکی تھی گناہ اور ابلیس کے وسیلے سے۔ وہ نور ہمیں دوبارہ خدا کی حضوری میں لے جانے کے لیے آیا۔ اس نور نے ہمیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخش دیا، وہ حق جو ہم گناہ کے وسیلے سے کھو چکے تھے۔ اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ انسان کی خواہش سے نہیں ہوا، یہ انسان کی ریاضت سے یا انسان کے محنت سے نہیں ہوا، یہ صرف اور صرف اس لیے ہوا کہ یہ خدا تعالیٰ کی پاک مرضی تھی، یہ اس کا رحم تھا، یہ اس کا فضل تھا کہ وہ انسان کو دوبارہ اپنی حضوری میں لا سکے، اس کو پھر سے ہمیشہ کی زندگی عطا کر سکے۔ اور خدا کا یہ ارادہ اس کے کلام کے وسیلہ سے، اس کے کلمے کی وسیلہ سے، لوگوس کے وسیلہ سے پورا ہوا۔ اور یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے، کلام میں لکھا ہے نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ اس نور میں جو تنویر ہے، جو illumination ہے، وہ ہر انسان کے لیے کافی ہے۔ جب نور اس دنیا میں آ گیا، اس کے بعد اب کسی کے پاس کسی قسم کا کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا، یا تو انسان نے اس کو قبول کرنا ہے یا اس کو رد کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا اکثریت نے اس کو رد کر دیا، اقلیت نے اس کو قبول کر لیا، اور جنہوں نے قبول کر لیا ان کا مرتبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ نور ہر انسان کے لیے کافی ہے، اس کی ریچ سے، اس کے احاطے سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ اب یہ میرا اور آپ کا رد عمل ہے جو یا تو ہمیں تاریکی میں واپس دھکیل سکتا ہے یا نور کو قبول کر کے ہمیں خدا کے فرزند بنا سکتا ہے۔ دوستو، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ میری آپ سے پھر وہی درخواست ہے کہ ہم سے رابطہ کیجئے، ہمیں بتائیے
کہ یوحنا کے انجیلی بیان کو چننے کا ہمارا فیصلہ صحیح تھا یا نہیں تھا۔ ہمیں بتائیے کہ یہ پروگرام کا نیا فارمیٹ، نیا سیٹ آپ کو کیسا لگا۔ ہمیں بتائیے کہ اگر ہمارے پروگرام میں ابھی بھی آپ کو کوئی خامی یا جھول نظر آتا ہے۔ ہمیں آپ کی قیمتی آراء کا اور مشوروں کا ہر وقت انتظار رہتا ہے۔ ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں، آپ ای میل کے وسیلے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا آپ ہم سے فیس بک یا اسکائپ کے وسیلے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ کو بائبل مقدس کا یا انجیل شریف کا نسخہ چاہیے تو آپ اپنا نام اور پتہ ہمیں لکھ بھیجیے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جلد از جلد انجیل مقدس یا بائبل مقدس آپ تک پہنچا سکیں۔ اور آخر میں وہی دعا کہ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ آمین۔ اگلے پروگرام تک آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔